दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज जिन अहम मुद्दात के हवाले से सवालात करेंगे। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन और फिर बजट का मामला। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से वफाकी वज़ीर बराए उमूर गिलगित बल्तिस्तान व कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम साहब मेरे साथ प्रोग्राम में सबसे पहले मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर अमीर मकाम साहिब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे, और आप इंतहाई मसरूफियत में से आप इस सारी इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे हैं नवाज शरीफ के बाद, और बड़े भरपूर तरीके से आप लीड कर रहे हैं, और बड़े बड़े वहाँ पे नून लीग के हमें जलसे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ धांधली के इल्जामात लग रहे हैं नून लीग पे, पीटीआई की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। क्या तो हम क्या धांधली करेंगे? वही तो, या तो निगरान हुकूमत है, निगरान सेटअप है। हमारी हुकूमत तो नहीं है पी मिलन की, वही निगरान हुकूमत के ज़ेर निगरानी इंतखाबात हो रहा है। और माशाल्लाह वो जस्टिस साहब सारे लोग जानते हैं कि किस सोच का है और किस किस फिक्र का है और किस टाइप का बंदा है। तो इस तरह सच में मैं हैरान हूँ कि हमारी तरफ से धांधली है और इसकी बात। और ये दूसरी बात आप करते हैं पीटीआई वाले, तो उसको तो कुल ही एक दिन कोई इस तरह इंसिडेंट हुआ था कि ये रीजन की वजह से जो भी है इसमें मैं जान नहीं चाहता। फिर मैंने खुद भी सबको फ़ोन किया, हमारी पार्टी का भी स्टाफ वक़्त था कि हर एक पार्टी को यहाँ आना भी चाहिए और अपना कैंपेन चलाना भी चाहिए और सबको एक जैसे मौके मिलने भी चाहिए। तो पीटीआई की कोई 3-4 दर्जन या मेंबरान है, उसके चेयरमैन भी यहाँ मौजूद है, बैरिस्टर गौहर साहब, उसके दूसरे तीसरे लोग सारे लगे हुए अपने जाना चाहते जाते अपना मैनिफेस्टो, अपना पास्ट और वही फ्यूचर उसको देना चाहिए। दूसरा वही पीपल पार्टी की तरफ से माशाल्लाह ज़बरदस्त उन्होंने मेहनत भी, उसकी पूरी टीम, पाकिस्तान की भी पूरी टीम मौजूद है। बिलावल साहब खुद भी मौजूद है, आसिफा अभी हमजा में आसिफा साहब का अभी जलसा हुआ वो भी मौजूद है। तो सारे अपने कैंपेन में लगे हुए। और कल हमारा कायद नवाज शरीफ साहब भी आया, उसने तो कोई जलसा नहीं किया, अपने वो तमाम पार्टी टिकट होल्डर्स और जो पार्टी अहदेदारान है उसके साथ एक मीटिंग की और उसमें एड्रेस भी कर दिया। तो हर एक पार्टी की अपना प्रोग्राम है, क्या उसकी माजी या पीटीआई की हुकूमत भी रही है, पीपल पार्टी की हुकूमत भी रही है और पी मिलन की भी रही है एक दफ़ा। तो हर एक पार्टी की अपने साथ उसकी माजी भी है और वही फ्यूचर की बात भी है। फ्यूचर में भी उसकी हुकूमत पीटीआई की भी रहे, पीपल पार्टी की भी कई दफ़ा रहे और मुस्लिम लीग की भी रहे। तो हमारे साथ तो हर एक के साथ अपना अपना माजी और फिर आगे वही मुस्तकबिल में प्लान हर एक को इख्तियार है कि वो दे रहे। बकाया तो लोगों का काम है जो करना चाहते हैं जिसको लाना। और रिवायती तौर पर यही होता है कि गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर जो है, अगर वहाँ इलेक्शन हो तो उनका झुकाव उसी तरफ होता है जो हुकूमत विफाक में होती है। तो नून लीग की तरफ एक ये एज तो हासिल है, पॉलिटिकल भी और नहीं, मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप देख ले तो लास्ट इलेक्शन में 2020 में इंतखाबात हुए और वही ये हमसे मुख्तलिफ टाइम था और वही पूरी जो लोग और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और मरकज़ में और या सब कुछ उनकी मर्जी के थे। तो फिर भी वो 24 में से 6 सीटें हासिल किए थे। बकाया तो उन्हें बाद में आज़ाद मिला है, इंडिपेंडेंट लोगों को जो जीत गए वो अपने साथ मिलाए। अदरवाइज इलेक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको 6 सीटें मिली थी। तो अभी भी कुछ ऐसा फार्मूले के 2 मिले थे। अभी भी अमीर मकाम साहब नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहता कि आईपीपी और नून लीग का इल्हाक हो जाएगा, कोई मखलूत हुकूमत बनेगी। आप समझते हैं कि नून लीग सिंगल हैंडेडली जीबी में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आएगी? नहीं, मतलब ये सारे बातें कबल अज़ वक्त है और हर एक पार्टी अपनी कोशिश कर रहा है और उनका राइट हक है कि वो कोशिश करे। सारे लगे हुए अपनी सब कुछ सामने रख रहे हैं। बकाया हुआ इसकी ये बात की इलेक्शन की बात है कि कौन सी पार्टी कितने सीटें मिलते हैं और क्या क्या मिलते हैं और क्या कम्बिनेशन बनाता है। ये तो बात की बात है। पाकिस्तान की सियासत में और जीबी और आज़ाद कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इसमें आपने देखा है कि कोई बात हरफ आखिर नहीं होती और मौके माल को देखकर वही फैसले किए जाते हैं।
ٹھیک، بہت بہت شکریہ انجینئر امیر مقام صاحب گلگت بلتستان کے حوالے سے وقت دینے کے لیے. خود بھی جی بی میں موجود ہیں اور وہاں پہ سگنلز کے بہت ایشو ہوتے ہیں. اس مدعے کے حوالے سے کچھ مزید آگے بڑھتے ہیں اور کچھ مزید مدعات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی بی الیکشن پر تو آئندہ بھی پروگرام سے بات کرتے رہیں گے. بجٹ ایک اور بہت اہم ایشو ہے جس کے بارے میں پہلے خبر یہ تھی کہ 5 جون کو پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اب وفاقی وزراء کچھ کے مطابق 10 جون کو اور کچھ کے مطابق اس کی تاریخ حتمی نہیں ہے. تو کیا وجہ کیا بنی، اس حوالے سے بات کریں گے. اور آئندہ بجٹ کیسا ہوگا؟ شہباز حکومت اپنا 5واں بجٹ دینے جا رہی ہے. کیا 5ویں بجٹ کے بعد شہباز حکومت پاکستان کی معیشت ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو سکی کہ نہیں؟ اس پر سوالات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں خرم شہزاد صاحب جو کہ مشیر ہیں وزیر خزانہ کے اور خود بھی اکانومسٹ ہیں، فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم خرم شہزاد صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. وجہ کیا بنی؟ پہلے خبر آئی تھی کہ 5 جون کو بجٹ آیا جائے گا، پھر خبر آئی کہ نہیں 10 جون کو یہ آئے گا یا غالباً 12 جون کو آئے گا. تو کیا ڈیٹ کیا فائنل ہوئی ہے؟ اور اس سے پہلے یہ کہ یہ ڈیٹ تبدیل کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا کوئی ایسی قانون سازی ہونی ہے، کوئی ترمیم ہونی ہے، کوئی این ایف سی کا کون سا ایسا معاملہ ہے کہ جو بجٹ پہ اثر انداز ہو رہا ہے کہ تاریخ اس کی ڈیلے ہو گئی؟ اور ذرا کچھ بجٹ کا آؤٹ لک بھی دے دیجیے، کس قسم کا بجٹ ہوگا؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. غریزہ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی آفیشیل ڈیٹ پہلے اناؤنس نہیں ہوئی تھی جو آپ کہہ رہی ہیں. ابھی بھی آفیشیل ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اگر صبر کر جائیں تو 1-2 دن میں آپ کو یہ کلیئرٹی مل جائے گی. آفیشیل اناؤنسمنٹ آ جائے گی کہ کس دن بجٹ اناؤنس ہو رہا ہے اور اکارڈنگلی کس دن پاکستان سروے جو ہے پھر اس حساب سے وہ 1 دن کا فرق جو ہوتا ہے اناؤنس ہو رہا ہوگا. تو یہ میرے خیال میں آپ کو انشاءاللہ 1-2 دن میں اس کی اپڈیٹ آپ کو مل جائے گی کہ ایگزیکٹلی کس ڈیٹ پہ جو ہے وہ آفیشیلی کس ڈیٹ پہ جو ہے وہ بجٹ اناؤنس ہو رہا ہے. سیکنڈلی آپ نے بات کی بجٹ کی، تو دیکھیں ایک تو میں بہت زیادہ بجٹ کی ڈیٹیلز کی تو بات ابھی نہیں کر سکوں گا. ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ جس دن بجٹ ہوگا اس دن وہ ساری انفارمیشن آپ کو ملے گی اور اس کی اناؤنسمنٹ پراپر ہوگی. بٹ میں ایک تھیم آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ تھیمیٹک بجٹ کی جو تھیم ہے بیسکلی وہ یہی ہے کہ ایک تو پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے موقع دیا جائے جو ہے اکانومی جو ہے وہ رن کرنے کا، اکانومی میں جو ہے اپنا رول پلے کرنے کا زیادہ سے زیادہ، اور گورنمنٹ کا رول کم سے کم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکسپورٹ ڈریون جو ہے وہ گروتھ ہو سسٹینیبل. اور تیسرا یہ ہے کہ ریفارمز کی جو انیشیٹوز ہیں، جو ریفارمز ان ایکشن ہے وہ کنٹینیو کریں، چاہے پرائیویٹائزیشن ریفارمز ہوں، انرجی ریفارمز ہوں، فسکل ریفارمز ہوں جس میں ڈیٹ اینڈ ٹیکسیشن دونوں آتا ہے، یا پھر جو ہے پینشن سے ریلیٹڈ ریفارمز ہوں، ایس او ای سے ریلیٹڈ ریفارمز ہوں، رائٹ سائزنگ سے ریلیٹڈ ریفارمز ہوں. آپ نے دیکھا پی آئی اے پرائیویٹائز ہوا، یوٹیلیٹی اسٹور بند کیا، پاسکو بند کیا، کچھ منسٹریز جو ہے وہ مرج کی، کچھ انرجی سیکٹر پہ ریفارمز ہوئے. تو یہ تھیم جو ہے وہ وہی ہے کہ سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں، ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو کم سے کم جو ہے ان پہ اثر پڑے، اور براڈنگ آف دا جو ہے وہ ٹیکسیشن ہو، براڈنگ آف ٹیکس پیئر ہو. تو یہ براڈ تھیم میں آپ سے ڈسکس کر سکتا ہوں. یہ جو ہے اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں ہوں تاکہ جو ہے ایک عام آدمی پہ امپیکٹ کم سے کم پڑے، اور ایک فیئر اینڈ ایکوٹی، فیئرنیس اینڈ ایکوٹی کا جو پرنسپل ہے وہ زیادہ زیادہ جو ہے وہ لاگو. خرم صاحب، یہ تھیم جو آپ نے آؤٹ لے کی ہے کم و بیش یہی تھیم گزشتہ فسکل بجٹ کی بھی تھی، اس سے پہلے بجٹ کی بھی تھی. شہباز حکومت کا یہ 5واں بجٹ ہے. لیکن اگر ہم صرف لاسٹ فسکل ایئر کی پرفارمنس پہ نظر رکھیں تو کوئی پرومسنگ پکچر کھل کے سامنے نہیں آتی. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 400 ملین تھی جو کم ہو کے کوئی 200 ملین سے بھی کم رہ گئی ہے، 156 ملین پہ چلی گئی ہے. فگرز یہ بھی کہتی ہیں جو حکومت کی اپنی ہیں کہ 20 سے 30% لوگ پاورٹی لائن سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. انڈسٹریل گروتھ نہیں ہو رہی، ایگری کا بھٹا جو بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ایکسپورٹس امپروو نہیں ہو رہی ہیں، کوئی معیشت کا پہیہ چل نہیں رہا، کوئی انڈسٹری، کوئی بزنس کام نہیں کر رہا. انڈسٹریلسٹ، بزنس مین پریس کانفرنسز کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ٹاکس کرتے ہیں، حکومت کی ناکامیوں کو عیا کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے گزشتہ بجٹ جس کی تھیم آپ ابھی بھی بتا رہے ہیں یہی تھیم تھا، تو لاسٹ فسکل ایئر کی پرفارمنس تو بہت پرومسنگ نہیں لگتی اور وہی ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے آئندہ سال بھی. اگر میں آپ کو تھوڑے سے نمبرز آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ نے تو ایک براڈ پکچر دی اور آپ نے کہا کہ جی جو ہے وہ گروتھ نہیں رہی، ٹیکس کی کلیکشن کچھ خاص نہیں رہی، غربت جو ہے وہ بڑھتی گئی، اور آپ نے کہا کہ جی ہر کوئی جو ہے پریس کانفرنس کر رہا ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو ایک تھوڑا سا موقع دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، اور آپ نے کہا کہ انڈسٹریل گروتھ نہیں رہی اور بہت ساری چیزیں آپ نے کہی. تو نمبر 1 جی ڈی پی گروتھ آپ کی 3.7% رہی ہے، جو نیگیٹو 0.2% تھی 2023 میں، اور نیگیٹو 0.2% سے اٹھ کے ہم تقریباً 4.25% پہ پہنچے ہیں. اور اس چیلنج کے ساتھ
کہ جو ریجنل وار ہوئی ہے آپ کو پتا ہے ایران اور US کی, اور اس کا امپیکٹ جو انرجی مارکیٹس پہ پڑا ہے, اور پاکستان کا رول بھی آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے, آپ نے خود بھی جو ہے اس کو لیڈ کیا ہے. جب پاکستان پیس ٹاک سے یہاں پہ آئے, آپ جیسے سارے ہمارے کولیگس تھے میڈیا کے, ان سب نے دیکھا کہ پاکستان نے کیا رول پلے کیا اور کس طرح نہ صرف پاکستان کو بلکہ دنیا کو بچایا ایک بہت بڑے نقصان سے, معاشی نقصان سے بھی, جانی نقصان سے بھی. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے گروتھ کا نمبر آپ سے شیئر کیا کہ -0.2 سے اٹھ کے جو ہے وہ 4.5% پہ پہنچی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں انفلیشن کی شرح تقریباً 40% پہ پہنچی ہوئی تھی. وہ آج بھی انفلیشن آپ کے یہاں 6.5-7% کے اراؤنڈ ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں سود کہاں تھی, 22-23% پہ شرح سود چلی گئی تھی, 22% پہ, اور آج جو ہے 11.5 پہ. تو بزنسز کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ملا ہے. انویسٹمنٹ کی آپ نے بات کی, پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ میں ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہے. اس کے ساتھ آپ نے بات کی کہ یہ انڈسٹریل گروتھ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے LSM کا نمبر کیا ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا, تقریباً 7% کا آن ایوریج نمبر ہے, 6.5-7% کا. پہلے جو ہے وہ 9 مہینے میں, یہ اسی سال کی میں بات کر رہا ہوں, جو لاسٹ ایئر نیگیٹو تھا اور بہت عرصے سے بعد پازیٹیو جو ہے گروتھ آئی ہے اس کے اندر. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر جو لاسٹ 2-3 مہینے کے نمبر دیکھیں, ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہے اس کے اندر. پھر آپ یہ ٹھیک ہے, پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ بزنس قرضہ لے رہے ہیں, وہ تقریباً $850 بلین روپیز کے قریب پہنچا ہوا ہے. رائٹ. بہت شکریہ. خرم شہزاد صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے مطابق گزشتہ سال کے بجٹ میں بہت سی کامیابیاں رہیں, لیکن اس سال کے بجٹ کے حوالے سے کیا توقعات ہیں, اس پہ کچھ مزید اکانومسٹ کے ساتھ بھی بات کریں گے, مزید ایکسپرٹس کے ساتھ بھی بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اسی مدعے کے حوالے سے مزید سوالات کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بجٹ کے حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے. اب میرے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف صاحب, جو کہ خود بھی اکانومسٹ ہیں, سابق اسٹیٹ منسٹر رہ چکے ہیں اور چیئرمین رہ چکے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے. السلام علیکم ہارون شریف صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے آج وقت دینے پہ. شہباز حکومت کا یہ 5واں بجٹ آ رہا ہے, تو اس اپ کمنگ بجٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کا ڈیلے بھی کر دیا گیا ہے, پہلے ڈیٹ کچھ اور آئی تھی, اب ڈیٹ کچھ اور سامنے آ رہی ہے, اور رپورٹڈلی اس کو لنک کیا جا رہا ہے کسی لیجسلیشن کے ساتھ, کسی امینڈمنٹ کے ساتھ. تو یہ کیا چکر ہے آپ کی نظر میں, کیا ہو رہا ہے پس پردہ, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ حکومت کامیاب جا رہی ہے معیشت چلانے میں؟ جی, آپ نے بہت سے سوال کلب کر دیے. اگر ہم بجٹ کو اکنامک ڈیفینیشن میں دیکھیں تو یہ ایک فائنینسنگ کا انسٹرومنٹ ہے کسی بھی حکومت کی پالیسی کی سمت کا. یہ خود سے پالیسی نہیں ہے, یہ تو اس کے لیے فائنینسنگ کا ارینجمنٹ کرتا ہے. اب حکومت کے پاس 3-4 چوائسز ہوتی ہیں. یا تو وہ ایک گروتھ پالیسی کا بجٹ بناتے ہیں کہ ہم نے اکنامک گروتھ کو سپورٹ کرنا ہے, یا وہ ایک سٹیبلائزیشن کا بجٹ بناتے ہیں کہ ہم نے ٹائٹ رکھنا ہے, فائنینسز کو کنٹرول رکھنا ہے, منی سپلائی کو کنٹرول رکھنا ہے, یا کچھ حکومتیں ہیومن ڈیولپمنٹ فوکس بجٹ بناتی ہیں کہ ہم نے لوگوں کی فلاح و بہبود کا بجٹ بنانا ہے. یہ جو بجٹ ہے جو میں نے ابھی تک دیکھے ہیں نمبرز اور بات چیت کی ہے, اس کے مطابق یہ مجھے ایک سٹیبلائزیشن پلس سم پاپولسٹ گروتھ کے ایک آدھ چیز, اینڈ جو جہاں تک ویلفیئر ہے وہ BISP سیلریڈ کے لیے کچھ تھوڑی بہت گنجائش نکالنے کا بجٹ دکھائی دیتا ہے. So this is a stereotype. جو آپ کا This is a stereotypical budget. جی اٹس اے کنٹینیویشن آف دا سیم کہ آپ اپنی, کیونکہ آپ کے پاس گنجائش کم ہے, 4 ہیڈ ہیں, آپ نے قرض کو واپس کرنا ہے, تقریباً 47% آف دا بجٹ وہاں چلا جاتا ہے. باقی آپ کا ویسٹرن بارڈر پہ سیکیورٹی کا ایشو ہے, I'm sure اس کو بڑھانا پڑے گا. تیسرا آپ کا جو مین ہیڈ ہوتا ہے وہ پینشنز اور حکومت کی تنخواہیں ہیں. چوتھا BISP اور PSDP ہے. اس کے بعد کچھ ایز سچ آپ کے پاس گنجائش نہیں رہ جاتی. لیکن بہت ایگریسو ٹارگیٹس ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں ریونیو کلیکشن کے. سو اب حکومت کے پاس چوائس ہے کہ آپ کمپلائنٹ کو مزید سکویز کریں ہسٹری کی طرح, یا آپ اس دفعہ تھوڑا سا سٹینڈ ٹال اور نئے سیکٹرز کو کھول سکیں اور اس کو تیاری کر سکیں. لیکن آپ کا جو دوسرا پارٹ تھا, ٹھیک ہے آپ جواب مکمل کر لیجیے, پھر میں سپلیمنٹری کوشچن پٹ اپ کرتی ہوں. جی بس ویری کوئکلی, آپ کا دوسرا پارٹ تھا. آئی تھنک بجٹ کے اندر سگنلز بہت ضروری ہوتے ہیں کہ سارے سٹیک ہولڈرز اور جن کے انٹرسٹ گروپس ہیں اور پولیٹیکل کولیشن پارٹنرز اور IMF سب ایک پیج پہ ہیں. انفارچونیٹلی یہ جو ڈیٹ چینج ہوئی ہے دیٹ گیوز رانگ سگنلز کہ ان کا کنسنسس بلڈ نہیں ہو پا رہا ہے.
within coalition, and also perhaps अभी तक IMF ने भी staff level agreement इनको नहीं दिया। ये markets के लिए positive news नहीं है, क्योंकि markets किसी भी uncertain economic management के अंदर अपने आप को decisions को hold पे रख देती। तो वो कौन से ऐसे पॉइंटर्स हो सकते हैं कि जहां पे आप समझते हैं कि कंसेंसस बिल्ड नहीं हो सका अभी तक विद द कोलिशन पार्टनर्स एंड एज वेल एंड विद द IMF एंड विद द इकोनॉमिक पार्टनर रादर द लेंडर? जी, मैं IMF की बात तो मुझे समझ आती है कि क्योंकि जहां पर उन्होंने बहुत एग्रेसिव टारगेट्स दिए हैं, इसके सूबों के बढ़ा दिया है कि 430 अरब डॉलर बढ़ाना पड़ेगा कलेक्शन। सिमिलरली आप देखिए कि लेवीज की बात हो रही है, बढ़ाएं, GST के ऊपर हो रहा है। सो आई थिंक अभी तक ये आप सियासत ये है कि जब आप तीसरे साल में आ जाते हैं हुकूमत के, तो फिर आपको अपने कोलिशन पार्टनर्स को प्लीज करने के लिए ट्रेडिशनली कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियल पास ऑन करना पड़ता है। मेरी इतला ये है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस बिटवीन IMF की स्ट्रिक्ट पॉलिसी एंड कीपिंग कंस्टिट्यूएंसीज हैप्पी। अब उसको इनके ऊपर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सूबों में सब में हुकूमतें फर्क हैं और उन सबको अलाइन करने के लिए कोई कन्वीनिंग की भी बहुत ज्यादा पावरफुल स्पेस नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर बजट का टाइम आता है जहां लोग नेगोशिएट करते हैं। लफ्ज सख्त है, कुछ लोग ब्लैकमेल भी करते होंगे कि आपने इस चीज को से निकालें, हमें करें। अब इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेस बहुत हैं, वो कहते हैं सुपर टैक्स को खत्म करें। IMF कहता है कि स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन के इंसेंटिव्स को कम करें। सो लॉट्स ऑफ ट्रेड ऑफ्स के अंदर ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली दिखाई दे रहा है कि अभी कुछ लकूनास रहते हैं। राइट, बिटवीन द IMF एंड द कोलिशन पार्टनर्स एक और बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है एंड दैट इज अवाम, दैट इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो उनकी तो हालत बहुत पतली है, उनकी तो हालत बहुत बुरी है। मईशत तो चल ही नहीं रही है, पहिया उसका बिल्कुल भट्टा उसका बैठ गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। 200 मिलियन से कम, 400 मिलियन से कम होके वो 200 मिलियन रह गई है, बल्कि उससे भी कम हो गई है, 155 मिलियन रह गई है। कोई 30% जो आवाम है वो खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं। टैक्स कलेक्शन के जितने भी एग्रेसिव टारगेट्स रख लें, लेकिन कलेक्शन का रेवेन्यू टारगेट तो आपका पूरा नहीं हो रहा। फिर आप वो फ्यूल से पूरा कर रहे हैं, फिर आप वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से पूरा कर रहे हैं, फिर आप वो सैलरीड क्लास से पूरा कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट चीख रहे हैं, बिजनेसमैन चीख रहे हैं, एप्टमा के लोग सामने आ रहे होते हैं हर दूसरे तीसरे दिन के बाद। बिजनेसेस की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये सब कुछ तो फिर ये अवाम तो बेचारे रगड़े जा रहे हैं बीच में। जी एब्सोल्युटली। देखिए, मैंने आपको पहले बजट की 3 सिम्त बताई थी। ये बिल्कुल ह्यूमन सेंट्रिक या ह्यूमन डेवलपमेंट सेंट्रिक या पीपल सेंट्रिक बजट मुझे नहीं दिखाई देता है, और वो बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे डर सबसे ज्यादा ये है कि जो बिल्कुल पूरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए तो हमारे पास एक BISP का निजाम बना हुआ है जिसको हम टॉप अप कर सकते हैं, IMF भी टू लुक गुड उसको सपोर्ट कर देता है। हमारे पास मिडिल इनकम ब्रैकेट के अंदर कोई इदारा जाती तरीका नहीं है कि उनकी जिनकी कंजम्पशन पावर इस वक्त, जो मैं अभी रिसेंट इन्फ्लेशन के नंबर्स देख रहा हूं, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 11% को क्रॉस कर गया है। जो ट्रांसपोर्ट की इन्फ्लेशन है वो 28% पे चल रही है, फूड की जो है 16.5 पर है। उस सूरत हाल के अंदर उनको आपने कैसे सपोर्ट करना है टारगेटेड सब्सिडी से, उसका हमारे पास कुछ निजाम नहीं है। मेरा फियर है कि लॉट मोर पीपल विल बी वल्नरेबल टू फॉल अंडर द पॉवर्टी लाइन। That's quite a concerning statement that you have given, and unfortunately we have to close this segment on this very damning and very concerning statement. Thank you very much Harun Sharif साहब आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने। लेकिन this debate is not going to end here. हम एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद डिबेट करेंगे बजट के हवाले से कि क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत 5वां बजट पेश करने के बाद इकोनॉमिकली ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट कामयाब है या नाकाम हो गई है। Stay with us after this short and quick break. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ बजट के हवाले से मजीद बात करेंगे और अभी मेरे साथ मौजूद हैं पॉलिसी एक्सपर्ट, बजट मामलात पे इनकी गहरी नज़र होती है, STPI के सरबराह भी हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, सच अ प्लेजर टू हैव यू इन द प्रोग्राम। हर बजट के मौके पे हम आपको जहमत देते हैं, हर बजट के मौके पे आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, लेकिन शहबाज हुकूमत का ये 5वां बजट आ रहा है। पिछले 4 बजट को सामने रखते हुए कोई बहुत प्रॉमिसिंग पिक्चर नेक्स्ट फिस्कल ईयर की पोर्ट्रे नहीं की जा सकती। आपको किस किस्म का बजट आता हुआ नजर आता है? नंबर 1। नंबर 2,
بجٹ کی تاریخوں میں بار بار تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ابھی تک طے پائے ہیں، نہ کولیشن پارٹنرز کے ساتھ کوئی کنسنسس ہوا ہے، کوئی قانون سازی ہے غالباً. آپ کو معاملات کہاں پہ اٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر عابد جی صاحب. بہت شکریہ. بجٹ نہ تو اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے. بجٹ ظاہر ہے آپ اپنی آمدنی کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیا کیا اخراجات کر سکتے ہیں. جی اگر اخراجات زیادہ ہیں تو آپ کو آمدنی بڑھانی ہے، اور اگر آمدنی جو ہے وہ کم ہے، نہیں بڑھ رہی، تو آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے ہیں. تو سمپل یہ ایک ٹول ہے، پلاننگ ٹول. اب اس پلاننگ ٹول کو جب ہم آئی ایم ایف فریم ورک میں لے آتے ہیں تو وہاں پہ آ کے یہ تھوڑا سا مزید کنڈیشنل ہو جاتا ہے. آئی ایم ایف آپ کو اور کچھ نہیں کہتا، وہ یہی کہتا ہے کہ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں. آئی ایم ایف کے پاس ہم تب جا رہے ہوتے ہیں جب ہم جو ہے وہ شدید مالی بحران کا شکار ہوں، اسپیشلی ڈالرز کی کمی کا شکار ہوں. تو یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بھی ایسا ہی ہوا. اس وقت دیوالیہ ہونے کے قریب تھے. پرائم منسٹر شہباز شریف نے ذاتی مداخلت کی اور ان کے پرسنل کنٹیکٹ کے نتیجے میں ہمیں اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ملا. اس کے بعد یہ والا پروگرام ہم نے لیا. اب یہ پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ ہم اتنی دفعہ لے کے اپنی کمٹمنٹ سے دوری چھوڑ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کو اب ٹرسٹ جو ہے وہ نہیں رہا. لہٰذا اب جب بھی ایک ٹرانچ ملتی ہے تو آئی ایم ایف ہمیں ایڈوانس میں ہوم ورک دے دیتا ہے، وہ ہوم ورک کرتے ہیں، تو پھر اگلی ٹرانچ کی باری آتی ہے. اور یہ بجٹ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہو رہا ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ بجٹ کیسا ہوگا تو آپ 21 مئی کی جو آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ ہے، جو پاکستان حکومت کی طرف سے کمٹمنٹس ہے، اس کو MEFP کہتے ہیں، جو میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسی، اس کو پڑھ لیجئے. تو اس میں تقریباً آنے والے مالی سال کے بجٹ کے سارے خد و خال لکھے ہوئے ہیں. ہم نے بتایا ہے کہ ہمارا جو مالی خسارہ ہے وہ میکسیمم کتنا رہ سکتا ہے. ہم نے بتایا ہے کہ ہم اپنے ڈالر کے ریزرو جو ہیں وہ کتنے رکھ رہے ہوں گے. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنی جو انرجی کے خسارے کو میٹ کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھا رہے ہوں گے. یہ بھی کہا ہے کہ ٹیکس کو بڑھانے کے لیے جو FPR کی جو ہے انفورسمنٹ پالیسی اور مانیٹرنگ، اس کو بہتر بنایا جائے گا. اور صوبے جو ہیں، صوبے سروسز پہ ٹیکس لگا رہے ہوں گے اور ایگریکلچر ٹیکس پہ اس کو انفورس کر رہے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بجٹ کی تاریخ کوئی بھی ہو، وہ براڈر اس کے خد و خال طے ہو چکے ہیں. اب جب بجٹ کے ساتھ آپ کو ریلیف دینے کا معاملہ آتا ہے، اور ریلیف کن چیزوں پہ ہے؟ ریلیف اس چیز پہ ہے جس کا ڈائریکٹ بجٹ سے تعلق نہیں. ریلیف انرجی پہ ہے، اور انرجی اس وقت ایران کی صورتحال کی وجہ سے اس میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے. تو کیا جو عالمی منڈی میں قیمتیں جس تیزی سے ان میں انسرٹنٹی ہے، PDL کیا اس پہ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایک تو وہ معاملہ ہے جو ابھی تک اٹکا ہوا ہے. اور دوسرا، چونکہ اب 28ویں ترمیم تو ہو نہیں سکے گی اتنی جلدی بجٹ آنے سے پہلے، تو صوبوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ والنٹریلی وہ وفاق کے کچھ اخراجات میں شیئر ڈالیں، جس میں ڈیفنس بجٹ بھی شامل ہے، جس میں ایک دو اور جو مد ہیں وہ بھی شامل ہے. اور وہاں پہ اتحادی جماعتیں جو ہیں فی الحال وہ متفق نہیں. تو یہ دو ایشو ہیں جو کہ آئی ہوپ کہ 10 تاریخ تک سارٹ آؤٹ ہو جائے اور بجٹ جو ہے وہ پیش ہو جائے. ٹھیک ہے، گویا آپ بھی آپٹیمسٹک ہیں کہ 10 تاریخ کو ہی بجٹ آ رہا ہے. لیکن میرے سوال کا دوسرا حصہ بھی برقرار ہے کہ شہباز حکومت کا یہ 5واں بجٹ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 5 بجٹ پیش کرنے کے بعد یہ حکومت کامیاب ہے یا ناکام ہے، یا اس کی معاشی ترقی بہت اچھی جا رہی ہے، بہت سست جا رہی ہے؟ آپ اگر عمران خان کی حکومت سے موازنہ کریں تو آپ کو کس حکومت کی معاشی سپیڈ اچھی یا بہتر نظر آتی ہے؟ دیکھیے، جو آپ کو پروگرس رپورٹ ہے وہ تو بجٹ سے ایک دن پہلے اکنامک سروے آف پاکستان میں مل رہی ہوگی، جس میں پتہ چلے گا کہ پچھلے سال کے جو بھی بجٹ تھا اس کا آؤٹ کم کیا نکلا. جب ہم موازنہ کرتے ہیں مختلف حکومتوں کی معاشی کارکردگی کا، تو ہمیں انٹرنل کے علاوہ کچھ ایکسٹرنل فیکٹر بھی ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں جب تک ہم 2010 والے اور 2008 والے سیلاب کا ذکر نہ کریں تب تک آپ
پیپلز پارٹی کی حکومت کا موازنہ نہیں کر سکتے، اس کی کارکردگی کو نہیں جانچ سکتے۔ اسی طرح سے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں جب تک آپ کووڈ کا ذکر اس میں نہ لے کے آئیں تب تک آپ کو اس کی معاشی جو ترقی ہے یا معاشی ناکامی ہے اس کو آپ نہیں ماپ سکتے۔ تو اس حکومت میں تو پھر 2 جنگیں ہو گئی، اس حکومت میں تو پھر 2 جنگیں ہو گئی، انڈیا کے ساتھ جنگ، ایران امریکہ والی جنگ، تو یہ تو آپ نے اسکیپ روٹس دے دیے، یہ تو آپ نے اسکیپ ونڈوز دے دیے تمام حکومتوں کو۔ دیکھیے اسکیپ ونڈو نہیں ہے، دیکھیے 2025 کے فلڈ بھی اس میں آئے، جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ پلاننگ ہوتی ہے، جو آج بجٹ بن رہا ہوگا وہ آج کے معروضی حالات کے مطابق ہے۔ اب پورے مالی سال میں کیا ہوگا، اگلے پورے سال میں لیٹ سے ایک خدا نخواستہ برا مونسون سیزن جو ہے وہ آپ کی تمام پلاننگ کو بالکل ٹاپسی ٹرفی کر کے رکھ دیتا ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس فریکوینسی سے اب فلڈز آ رہے ہیں، 22 میں آئے، 25 میں آئے، اور پھر NDMA کی وارننگ ہے کہ بارشیں زیادہ ہو رہی ہوں گی، تو آپ نے اگر تو کنٹینجنسی کے لیے کچھ رکھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ تو ان ایکسٹرنل فیکٹر کو شاید تھوڑا سا جو ہے کوشن کیا جا لیکن سکتا ہے، آپ نے اگر چونکہ نہیں رکھا ہوگا۔ اسپیسیفکلی مانسون کی بات کی ہے نا، تو اسی کو ایڈریس کر لیتے ہیں۔ پاکستان 5واں بڑا ملک ہے، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے جو کلائمیٹ چینج سے متاثرہ ہے، تو ابھی بھی اگر ہم بیفور ہینڈ اپنی پلاننگ نہ کر سکیں، اپنے بجٹ میں ان چیزوں کو شامل نہ کر سکیں، اور ہم ان دوز منتھس آ کے پھنس جائیں کہ او ہو ہم نے تو اینٹیسپیٹ ہی نہیں کیا تھا، اور یہ دیکھیں جی فلڈز آ گئے، دیکھیں جی یہ کلائمیٹ چینج ہو گیا، تو اب تک تو ہمارے جو بجٹس بننے چاہیے وہ اینٹیسپیشن کے ساتھ بننے چاہیے کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں۔ یقیناً یہ ہونا چاہیے، اور ہو بھی رہا ہے۔ اگر ہم 2022 والے فلڈز کو دیکھیں اور 2025 والے فلڈ کو دیکھیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ جو خدا کا شکر ہے کہ ہیومن مورٹیلٹی جو ہے اس میں ایک نمایاں کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب جو اخراجات ہیں، اخراجات آپ کے 4 طرح کے ہوتے ہیں، میں ان کو 4 Ds کہتا ہوں۔ ڈیٹ سروس یعنی قرضوں کی ادائیگی، ڈیفینس، اور ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ کے ایکسپینسز جس میں تنخواہیں اور پینشن شامل ہے، اور پھر آپ کے ڈیولپمنٹ کے ایکسپینڈیچر۔ تو اب وفاق کے پاس جب صوبوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد مشکل سے اتنے پیسے بچتے ہیں کہ وہ ڈیٹ کو لک آفٹر کر سکے، اور جب آپ نے قرضوں کی ادائیگی کے بعد 1 جولائی کو خالی ہو جانا ہے تو پھر آپ کو ڈیفینس کو بھی لک آفٹر کرنا ہے، آپ کو تنخواہیں بھی دینی ہے، آپ کو پینشن بھی دینا ہے۔ تو ہمیشہ آپ دیکھیں، اور یہ اس حکومت میں نہیں یا پچھلی حکومت میں نہیں یا اس سے پچھلی حکومت میں نہیں، پچھلی 20 سالوں کے آپ دیکھ لیں تو ہمیشہ کٹوتی جو ہے وہ آ کے آپ کے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ لگتی ہے، کیونکہ پہلے 3 جو ہیں ان پہ تو کسی کی بھی حکومت کو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب اس بجٹ میں کیونکہ سب سے جو متاثر طبقہ ہوتا ہے وہ سیلری کلاس ہوتا ہے، وہ مڈل کلاس ہوتی ہے، جو کہ خیر اب تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی بیچاری، اب تو کرنچڈ مڈل کلاس جو ہے وہ رہ گئی ہے، لیکن اس بجٹ میں کوئی گنجائش آپ کو نظر آتی ہے کہ سیلری طبقے کو کوئی ریلیف دیا جائے، عوام کو کوئی ریلیف، کوئی گنجائش ہے حکومت کے پاس؟ بہت کم ہے، شاید جو میں توقع کر رہا ہوں کہ 2 لاکھ روپے، یا اگر 2 لاکھ روپے ممکن نہیں تو شاید 1 لاکھ روپے مہینہ سے کم والے جو تنخواہ دار کلاس ہوگی اس کو شاید سلیب کو اوپر کر کے کچھ ریلیکسیشن دینے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، اور یہ بھی میری اطلاعات کے مطابق IMF کے ساتھ جو نیگوشیشن چل رہی ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ لیکن اصل مسئلہ وہیں پہ آ جاتا ہے، IMF کو کوئی ریلیف دینے میں یا ٹیکس کم کرنے میں کوئی وہ ایشو نہیں ہے۔ IMF سمپل آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ اگر آپ کہیں سے کوئی ریلیف دے رہے ہیں تو وہ پورا کہاں سے کریں گے۔ جیسے ابھی جب پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئی تھی ایران جنگ کے شروع میں تو 152 ارب روپے، تو 152 ارب روپے آپ کو جو ہے وہ PSGP کی ایلوکیشنز اور کچھ اور میئر جو ہیں وہ وہاں پہ کٹوتی کر کے پورے کرنا پڑے۔ تو IMF یہی جاننا چاہے گا کہ یا آپ ٹیکس نہ لگا لیں یا آپ اپنے اخراجات کم کر لیں۔ اگر آپ ان دونوں چیزوں میں سے کچھ کر سکتے ہیں تو آپ ریلیف ضرور دے لیں۔ اور یہ دونوں کام کرنے میں حکومت پچھلے 5 سالوں سے تو 4 سالوں سے ناکام نظر آتی ہے، نہ ٹیکس بیس بڑھا پا رہی ہے، نہ اپنے اخراجات کم کر پا رہی ہے۔ سو دین واٹ؟ جب ٹیکس بیس بڑھانے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ جب آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہر مڈل کلاس جو شہری ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ اپرچونٹی پاکستان میں بچی ہی نہیں ہے۔ جب آپ ریٹیلر کی بات کرتے ہیں تو PMLN کا ووٹ بینک ہٹ ہوتا ہے، جب آپ ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہٹ ہوتا ہے۔
تو ظاہر ہے کہ جو پولیٹیکل اکانومی کنسیڈریشن ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور جہاں پہ ہم لگاتے بھی ہیں ٹیکسز وہاں پہ ایف پی آر کلیکٹ نہیں کر پاتا۔ جیسے کہ جب ہم ریسٹورنٹس میں جا کے کھانا کھاتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں، تو اگر آپ اسلام آباد میں پی او ایس رسید نہیں لے پاتے اور 5 اسٹار ہوٹلز میں آپ کو پی ایس رسید نہیں ملتی ایف پی آر کی، تو پھر آپ سوچ لیں کہ باقی پاکستان میں اس میں امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے یہ پولیٹیکل اکانومی کنسیڈریشن پہ قابو پانا رائٹ ضروری ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب آپ تھوڑی سی چینج دیکھیں گے، آئی ایم ایف نے خود بھی اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ سیلریڈ کلاس سیکٹر جو ہے اور جو فارمل بزنس سیکٹر ہے، اب اس پہ مزید اس کو سکویز نہیں کیا جا سکتا، اب ٹھیک ٹیکس نیٹ بڑھانا رائٹ ہوگا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ اقدامات کرے گی رائٹ حکومت اس بہت بہت سبب۔ شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، بہت تفصیل کمپریہنسو مینر انالائز کر رہے تھے کہ بجٹ آنے والا کیسا ہوگا، اور ان کی توقع ہے کہ 10 جون کو بجٹ پیش ہو سکتا ہے۔ بجٹ کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے، ان سب معاملات پہ انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں بھی آپ سے گفتگو رہے گی۔ دیٹس اے ریپ فار ٹوڈے۔ I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV۔ اللہ حافظ۔